अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में कुछ बहुत अच्छी खबरें हैं, कुछ बहुत ही बुरी खबरें हैं, तो दोनों के लिए जनाब दिल थाम के बैठ जाइएगा। सारी खबरें जो हैं आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। आज के व्लॉग की पहली खबर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रन डाउन बता देती हूँ। सबसे पहले तो आज एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो आपको बताने जा रही हूँ, जो कि एक सहाफ़ी ने जनाब रिवील किया है, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उनके हवाले से ये स्कैंडल है। क्या स्कैंडल है और क्या तफसीलात हैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी। इसके अलावा पाकिस्तानी शहरियों का डेटा बाहर के मुल्कों में फ़रोख्त किया जा रहा है और वो जो ख़तरनाक गैंग है वो पकड़ा गया है और हम सबका डेटा अब बाहर के मुल्कों में जा रहा है। किस तरह से पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ एक कितनी बड़ी साजिश हो रही है, ये भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा जो कि मैंने आपको बताना है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो तलाक और खुला के केसेस करती हैं और जो ख़ानदानी मामलात और झगड़े होते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो आया है, तहरीरी फ़ैसला आया है, जिसके बारे में जानना हर एक को चाहिए, तो उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी। पाकिस्तान के अंदर ख़तरनाक हद तक एड्स फैल गया है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, और वो भी किस वजह से कि ख़तरनाक किस्म की सिरिंजेस जो हैं वो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल की जा रही हैं, झूठी सिरिंजेस, और जो आप फार्मेसिस्ट से जाकर ख़रीद रहे हैं अपनी तरफ से नई सिरिंजेस, वो भी ठीक नहीं है। ये पूरा केस जो सामने आया है और उसके बाद ख़तरनाक हद तक पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे एड्स फैला है और जिस तरह से डॉक्टर्स को अब जो है वो निकाला जा रहा है, ये पूरा जो मामला है, पूरी जो कहानी है, ये भी आज के व्लॉग में मैंने आपको बतानी है। इसके साथ ही एक बहुत ही अहम सफ़ीर हैं जी, उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आज के व्लॉग का हिस्सा होगा। बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन ट्रैक के ऊपर जो धमाका हुआ है उसकी तफसीलात के बारे में भी आज मैंने आपको बताना है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब अली, आज के व्लॉग की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ज़रा अच्छी खबर है, तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में कुछ बहुत बुरी बुरी खबरें भी हैं, कुछ जो हैं वो बहुत अच्छी और खुश खबरियों वाली खबरें हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से जो ईरान, अमेरिका और इसराइल की टेंशन चल रही थी और उसकी वजह से जो आपने हुर्मस बंद था और जिसकी वजह से पूरी दुनिया की तजारत जो है वो सफ़र कर रही थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हुई थी, गरीब क्या अमीर क्या हर कोई से सफ़र कर रहा था। पाकिस्तान इसमें मीडिएशन कर रहा था और कई बार पाकिस्तान के जो डायलॉग्स हैं वो बेनतीजा साबित हुए। लेकिन खुशखबरी की बात अब ये है कि जनाब हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जी, आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बार बार जो है वो ईरान का दौरा किया है। हालांकि ईरान के अंदर आप सोचें कि डायरेक्ट हमले करता है इसराइल, अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जान जोखिम में डाल के इस मीडिएशन को ना सिर्फ कामयाब बनाया है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब पूरी दुनिया जो है वो इस खबर की तस्दीक कर रही है कि ईरान अमेरिका मुआहदा जो है वो तय पा गया है। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए पाकिस्तान ने बतौर सालिस अपना जो बुनियादी किरदार अदा किया है, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने जो बेतहाशा कोशिशें की हैं, जो हमारे आर्मी चीफ ने तो ऑब्वियसली, हमारे CDF ने तो की हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिशें इसमें की हैं। और अब जो खबर आपको बताने जा रही हूँ, जो तफसीलात सारी मुआहदे की सामने आई हैं, वो पाकिस्तानी न्यूज़ नहीं है बल्कि अमरीकी न्यूज़ की वेबसाइट है एक्सियोस जनाब, वो तफसीलात सामने लेकर आए हैं जो इनके दरमियान मुआहदा हुआ है। उसमें वो कह रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक कि जंग बंदी के दौरान आबनाए हुर्मज़ को बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि ईरान जो है वो हमेशा से ये बात कर रहा था कि अब हम आबनाए हुर्मज़ के ऊपर कब्जा किया है तो अब हम यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज़ से जो है वो टोल टैक्स जो है वो लेंगे। तो अब शुक्र अल्लाह का कि वो शर्त जो है वो ईरान ने मान लिया। इसके अलावा मुआहदे के तहत ईरान को आज़ादाना तौर पर तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त होगी। और अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है कि अगर ईरान जो है उसको आज़ादाना तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त होगी तो क्या पाकिस्तान ईरान से तेल लेगा? क्योंकि ईरान के अंदर तेल बहुत सस्ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन होना चाहिए। बहरहाल फिर भी अच्छी बात यह है कि ईरान के ऊपर जो पाबंदी थी वो हट गई है। अमरीकी पाबंदियों में भी नरमी की तवक्को है और रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान की जो बंदरगाहें हैं उन पे आयद नाकाबंदी भी ख़त्म करने का इसमें मुआहदा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका की जो हमेशा से ईरान के ऊपर पाबंदी रही है कि जनाब आप अपना एटॉमिक पावर जो है वो नहीं बनेंगे, तो वो ईरान ने सुनने में आ रहा है कि जी मान ली है, मुकम्मल यकीन दहानी हुई है। और इसके अलावा ईरान की जानिब से कभी भी कोई जौहरी हथियार हासिल ना करने का अहद भी इसमें शामिल किया गया है। ईरान फौरी तौर पर मुंजमद फ़ंड्स की बहाली और पाबंदियों के मुस्तकिल खात्मे का ख़्वाह है और अमरीकी हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुकम्मल रिलीफ जो है वो सिर्फ अमली रियायतों के बाद ही मुमकिन होगा।
امریکی صدر کا عرب اور مسلم رہنماؤں سے رابطہ ہوا ہے جس میں انہوں نے مجوزہ معاہدے کی حمایت کی ہے۔ ڈرافٹ معاہدے میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کا جو خاتمہ ہے اس کا ذکر بھی شامل ہے۔ اس کے اندر جن جن کنٹریز نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس میں پاکستان سر فہرست ہے، سعودی عرب ہے، چائنا ہے، اس کے علاوہ قطر ہے۔ تو یہ سارے ممالک جو ہیں انہوں نے بہت ہی، جارڈن وغیرہ، انہوں نے بہت ہی اچھا اس میں کردار ادا کیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ اب یہ جنگ بندی جو ہے، یہ اس کا جو معاہدہ ہے شروع کے 60 دنوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جنگ بندی رہے، اللہ کرے کہ دنیا کے اندر اسٹیبلٹی رہے، اور اللہ کرے کہ پاکستان بھی تھوڑے ہوش کے ناخن اب لے لے۔ اب جنگ رک گئی ہے تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گورنمنٹ اب پرانی پرائسز کرے گی پیٹرول کی، جو 260 یا 268 پہ جہاں پہ پیٹرول تھا، یا واپس ابھی ہمیں 400 روپے کا پیٹرول ہی خریدنا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ بھی سوال ہے کہ کیا گورنمنٹ صرف 5 روپے پیسے کم کرتی رہے گی اور پورا سال لگا دے گی قیمت کم کرنے میں، اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے جو لالی پاپ دیا جائے گا وہ یہ دیا جائے گا کہ دیکھیں جی آپ کو تو ہر ہفتے ہم لوگ جو، یا ہر 15 دن کے بعد ہم 5 روپے پیٹرول کم کر رہے ہیں۔ تو بات پھر وہ یہ کہ جب آپ بڑھائیں تو آپ 100 روپے اکٹھے بڑھائیں، آپ 80 روپے اکٹھے بڑھائیں، اور جب آپ کم کریں تو آپ 5 روپے کریں، تو وہ کب جا کے ہم پرانی پرائس پہ واپس آئیں گے، اور اس کے بعد پھر سے کوئی نئی جنگ خدا نخواستہ ہو جائے گی اور آپ کہیں گے کہ پھر سے پرائسز بڑھ گئی ہیں۔ تو میرا جناب ہاتھ جوڑ کے ہماری قیادت سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے پاکستانی عوام کے بارے میں کچھ تو سوچیں۔ آپ نے ایک بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے دنیا میں جنگ بندی کرا کے، لیکن پاکستان کے اندر جو معاشی جنگ چل رہی ہے اس وقت، اس کی بھی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ بہرحال جناب اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر جو ہے وہ بہت ہی دکھ بھری ہے، تکلیف دہ خبر ہے۔ آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ کوئٹہ میں ریلوے ٹریک کے اوپر جو دھماکہ ہوا ہے اس میں اب تک بہت ساری کیجویلٹیز ہوئی ہیں، بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں۔ ایف سی اہلکاروں سمیت اب تک کئی 100 افراد جو ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک کے اوپر یہ زوردار دھماکہ ہوا جس میں کئی اہلکار ہمارے جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، اور پولیس کے مطابق دھماکہ جو ہے یہ چمن پھاٹک کے قریب ہوا۔ دھماکے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی گونج سے جو قریبی عمارتیں ہیں وہ تک لرز اٹھیں، اور جو قریبی عمارتیں ان کے شیشے ان کی جو ہے برے طریقے سے ڈیمیج ہوئے، ٹوٹ گئے۔ ریلوے حکام کا کہنا یہ ہے کہ دھماکے کے بعد پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کوئٹہ اسٹیشن کے اوپر ہی روک لیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک مرتبہ انہوں نے ٹرین کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، لیکن اب ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو افواج ہیں ہماری، وہ ان لوگوں کے ساتھ لگاتار دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کے واقعات جیسے ہی موقع پاتے ہیں جناب وہ کر دیتے ہیں۔ یہ خوارج کے ساتھ پتہ نہیں کب جا کے یہ جنگ جو ہے ختم ہوگی، کب جا کے مکمل طور پہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کا صفایا ہوگا، لیکن بہرحال یہ بہت ہی دکھ بھری خبر ہے۔ جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، جن کے چلے گئے پیارے، ان کے تو واپس نہیں آ سکتے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی دکھ بھری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک بہت ہی خوفناک حادثہ ہوا، جہاں پہ ایک خاتون، ایک لڑکی جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اور وہ ایک دم سے گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کرتے کرتے اس کی فٹ پاتھ کے اوپر چڑھ گئی اور جا کے سامنے درخت کے ساتھ لگی۔ گاڑی ڈیمیج ہوئی، اور بظاہر دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ شاید خدا نخواستہ اتنا نقصان نہ ہوا ہو، لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ موقع پہ دم توڑ گئی۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ سابق سفیر ہیں جی پاکستان کے، ایاز وزیر، ان کی صاحبزادی تھیں، اور نام ان کا تھا جی ریان وزیر، جام حق ہو گئیں، اور نسٹ یونیورسٹی کی وہ اسٹوڈنٹ بتائی جا رہی ہیں، اور نسٹ یونیورسٹی سے وہ واپسی پہ جب گھر جا رہی تھیں تو راستے میں یہ ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ اس طرح سے پیش آیا کہ جب وہ گاڑی چلا رہی تھیں تو ڈیورنگ ڈرائیونگ وہ فون استعمال کر رہی تھیں کہ اچانک ان کو پتہ نہیں چلا اور گاڑی ایک دم سے جا کے درخت کے ساتھ بجی ہے، اور ساتھ ہی وہ جو فٹ پاتھ ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھ گئی ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے جو ہے وہ ان کو ہاسپٹلائز تو کیا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم جو ہے وہ توڑ گئی تھی۔ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت ہی تکلیف دہ خبر ہے۔ اور ڈیورنگ ڈرائیونگ جو لوگ استعمال کرتے ہیں فونز، یہ تو میں کہتی ہوں کہ اب ہر دوسری گاڑی کے اندر آپ دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ تو اگلا بندہ جو گاڑی چلا رہا تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں خود ہی اپنی گاڑی بچا کے جو ہے وہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے، قیمتی جان جو ہے دیکھیں ضائع ہو گئی۔ تو بہرحال اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ۔ اب جناب اگلی خبر پہ جانے سے پہلے یہ اسکرین کے اوپر آپ کو لوگوں کی چھتیں نظر آ رہی ہیں، غالباً یہ یا تو پاکستان کا کوئی اندرون علاقہ ہے یا پھر یہ بھارت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انڈیا میں اور پاکستان میں ایک ہی جیسے حالات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب مہنگی بجلی کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس وقت لوگوں کے گھر جو ہیں آپ کو پتہ ہے، انکلوڈنگ مائن، میرے بھی گھر کے ساتھ
یعنی یہ جو روم ہے جس میں میں نے اے سی چلایا ہوا ہے، ادروائز جو باقی کا پورا گھر ہے نا اس میں چل پھر نہیں سکتی، اس قدر گرمی ہے، اس قدر چھتوں سے اور دیواروں سے بھڑاس اور گرمی نکل رہی ہے کہ سوائے اس کمرے کے اے سی کے میں باہر نہیں جا سکتی. اور بلز نے جو انسان کی حالت کی ہوئی ہے وہ آپ سے اور ہم سے چھپی بھی نہیں ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلز کی کیا صورتحال ہے. اب جناب ایسے میں اتنے زیادہ بلز، اوپر سے پیٹرول پرائسز، لوگ بیچارے جو ہیں وہ اب یہ چیزیں افورڈ نہیں کر پا رہے. یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر پورا پورا خاندان بیچارے جا کے گرمی میں اوپر چھت پہ رات کو سوتے ہیں. تھوڑا سا راحت کا سانس آتا ہے کہ چلو کم از کم نیچے کی بھڑاس جو گرمی اور جو چھتوں کے نیچے وہ اتنی عجیب صورتحال ہوئی ہے تو چلو کم از کم چھت پہ ہلکی پھلکی کوئی ہوا جو ہے وہ چل جائے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عید کے دنوں میں تو اتنی ہیٹ ویو ہوگی کہ ہوا بھی نہیں چلے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس طرح کی، یہ عذاب ہی ہے قسم کا گرمی کا. اور اوپر سے گورنمنٹ نے جو ہمارے لیے ماشاءاللہ سے سہولیات دی ہیں ہمیں، ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس گرمی کی حالت میں ہماری کیا کنڈیشن ہو رہی ہے. ایک اور بڑی اہم خبر ہے، اور وہ خبر جناب بڑی ہی دل خراش ہے. ابھی پچھلے دنوں یہ کہہ رہے تھے نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم آئی ہے جی کہ 200 یونٹس جنہوں نے بجلی کے استعمال کیے ہیں وہ کیو آر کوڈ جو ہے وہ اسکین کریں گے تو ان کو جو ہے سبسڈی ملے گی. اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ جتنے بھی ایسے لوگ تھے نا، ایسے عناصر تھے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، وہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ کی پروگرام کی کال کر کے لوٹتے تھے، تو طرح طرح کی آپ کو کالز کرتے تھے. ایون کہ مجھے بھی کال آئی تھی، 2-3 دفعہ مجھے کال آ چکی ہے. ایون کہ میری مدر جو ہے وہ اس طرح کے اسکیم میں پھنس کے 5 لاکھ روپے گنوا چکی ہیں. 5 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کر دی میری مدر نے. سادہ خاتون ہے، ان کو نہیں پتہ چلا، پڑھی لکھی ہیں مگر پھر بھی دیکھ لیں کہ ایسا وہ ہیپنوٹائز کرتے ہیں اس وقت باتیں کر کے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے تو کرے کیا. میرے ساتھ 2 دفعہ فراڈ ہوتے ہوتے بچا. اور اب نئی کہانی، یہ جو کیو آر کوڈ کے سلسلے میں وہ ایکٹیو ہوئے میں آج کل وہ کیو آر کوڈ آپ کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں اسے اسکین کریں اور اس کے بعد جو ہے نا خدا نخواستہ اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ کے سارے بینک اکاؤنٹس بھی اڑ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. اب ایسے میں جناب علی ایک اور بڑی خطرناک خبر سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اہم شخصیات کا جو ڈیٹا ہے وہ بیرون ملک ایجنسیز کو فروخت کرنے والا گینگ جو ہے وہ پنجاب سے گرفتار ہوا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے تو وہ پنک کی گرفتار ہوئی تھی. اب آپ اندازہ کریں کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے NCCIA، سید خرم علی جو ہے ڈی جی ہیں اس کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ شہریوں کا ذاتی ڈیٹا بیرون ملک ایجنسیوں کو فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اب بیرون ملک ایجنسیوں نے کرنا کیا تھا، انہوں نے جناب کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے جنوبی پنجاب سے ایک گینگ پکڑا ہے. یہ گینگ اہم شخصیات کا ڈیٹا چند ہزار روپے کے عوض فروخت کرتا تھا. ڈیٹے میں ملوث کے اس ڈیٹا میں ملوث 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور پتہ چلا کہ مختلف اداروں کے افراد کا جو ڈیٹا ہے یہ لے کر تفصیلات ان کو فراہم کرتے تھے. ڈیٹا لیک اور ذاتی معلومات فروخت کرنے پر جو ہے وہ زیرو ٹالرنس پالیسی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہماری ہوگی. اور ڈی جی NCCIA خرم علی جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام اداروں کو مطلع کر رہے ہیں کہ ڈیٹا بیچنے پر کارروائی کی جائے گی. شہریوں کا ذاتی ڈیٹا بیرون ملک ایجنسیوں کو فراہم کیا جا رہا ہے اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ obviously سب لوگوں کو سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ کراچی میں خصوصی کمیٹی ہم نے قائم کی ہے. بینکوں اور شناخت کے خفیہ معلومات لیک ہونے پہ مختلف گینگز کی شناخت ہوئی ہے. اداروں میں ذاتی معلومات لیک ہونے پر وہ افراد ملوث ہیں جن کو ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل ہے. اور انہوں نے کہا کہ ڈیٹا بیچنے میں ملوث سرکاری افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. ظاہر بات ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی، اندر کے لوگ ہیں جو ڈیٹا جو ہے وہ لیک کرتے ہیں، پھر اس طرح کے لوگوں کو دیتے ہیں اور وہ آگے بیرون ملک جو ہے وہ اس کو بیچتے ہیں. تو بڑا افسوس ہے جناب کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر سوشل میڈیا پیجز کے اوپر بہت سرکولیٹ ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ویدر اٹ از 100% رائٹ اور رانگ، بٹ یہ صحافی ہیں جی ثناء اللہ خان، انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے اور یہ مختلف پیجز کے اوپر چل رہی ہے. اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ ہمارا ملتان نامی ایک پیج ہے، انہوں نے بھی اس کو شیئر کیا ہے. اور اس میں خبر یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں اقربا پروری عروج پر ہے. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کے جو بھتیجے ہیں زین گیلانی، ان کو 20ویں گریڈ کے اندر ڈائریکٹر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. رشتہ دار ماموں گیلانی جو ہے ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر اور نواسا جو ہے اسفند یار اس کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. اور اقربا پروری جو ہے وہ اس میں اتنے عروج پہ ہے کہ یہ سارا اپنا خاندان جو ہے اس کو بھرتی کرایا جا رہا ہے، ان کو تعینات کرایا جا رہا ہے. اور یہ جو صحافی ہیں جی ثناء اللہ خان، یہ انہوں نے خبر جو ہے وہ سب سے پہلے بریک کی ہے. تو اگر تو ایسا ہو رہا ہے تو ہم جو پاکستانی عوام ہیں یا ہم جو صحافی حضرات ہیں، ہم صرف اس کے اوپر افسوس ہی کر سکتے ہیں. ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہت دکھ ہوا ہے، ورنہ
انہوں نے یہ جو باقی تمام لوگ ہیں یہ جو کر رہے ہیں انہوں نے یہ کرتے ہی رہنا ہے اور انہوں نے باز بھی نہیں آنا. کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی والے یا سندھ کے اندر جو یہ لوگ ہیں یہ حکام ہیں وہ اس چیز کا خیال کر کے یا اس خبر کے بریک ہونے کے بعد جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا اور یہ جن لوگوں کو تعینات کیا ہے ان کو تعینات نہیں کریں گے. مطلب یہ وہ والی مثال ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ لاٹھی کب چلانی ہے. لاٹھی چلانے والے خاموش ہیں, بھینس جو ہے وہ اپنا سکون کر رہی ہے, کسی کے بھی کھیت میں گھس کے کچھ بھی کھا رہی ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آگے چلتے ہیں, ہمارا کام ہے صرف آواز اٹھانا. ادارے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اگر انہوں نے کوئی کارروائی کرنی ہوگی تو کر لیں گے جناب. چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ. اگلی خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بہت بڑا سپریم کورٹ نے فیصلہ جناب سنایا ہے ایک, اور میں نے سوچا کہ آپ تمام لوگوں تک بھی یہ فیصلہ جو ہے پہنچا دوں. خبر کچھ اس طرح سے کہ سپریم کورٹ نے خلا اور جو گھریلو تنازعات ہوتے ہیں اس کے بارے میں اپنا جامع فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اور انہوں نے صاف طور پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بیوی کی رضامندی کے بغیر اب خلا جو ہے وہ نہیں اپلائی کی جا سکتی, نہ دی جا سکتی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے. جسٹس شاہد حسن نے 12 صفحات پہ مشتمل فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلے کے اندر یہ کہنا ہے کہ بیوی کی غیر مبہم رضامندی کے بغیر خلا دینا قانونی طور پہ درست نہیں ہے. عدالت زبردستی رشتہ بحال نہیں کرا سکتی. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیوی اگر خلا کا انتخاب کرے تو قانونی شرائط کے مطابق فیصلہ ہوگا. اگر بیوی ظلم کے دعوے پر قائم رہے تو اسی بنیاد پر کیس کا فیصلہ ہوگا. اور سپریم کورٹ نے فیملی کورٹ کو 30 دن میں کیس نمٹانے کی ہدایت بھی جو ہے وہ کی ہے کہ اس میں مزید ڈیلیز جو ہیں وہ اب نہیں ہوا کریں گے. اور جاتے جاتے ایک آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ انتہائی اہم خبر ہے. یہ ضرور غور سے دیکھیے گا, سنیے گا, کیونکہ ہم سب کا پالا کبھی نہ کبھی ہاسپٹل میں جانے سے ہوتا ہی ہے, پڑتا ہی ہے اور کوئی نہ کوئی انجیکشن لگتا ہی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا کہ جناب پاکستان کے مختلف شہروں کے ہاسپٹلز کے اندر سرنجز جو استعمال ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کے اندر HIV ایڈز پھیل رہا ہے. اس کے علاوہ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ HIV ایڈز والے جو لوگ ہیں ان کی بھی سرجریز اسی طرح وارڈز کے آپریشن تھیٹرز کے اندر کی جا رہی ہے جیسے کہ بیچارے وہاں پہ دوسرے لوگ بھی جو جاتے ہیں ان کی بھی وہاں پہ سرجریز کی جا رہی ہیں. اور سوچیں کہ یہ انفیکشن خدا نہ خواستہ یہ لا علاج مرض ہے ایڈز, یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو اب خبر آ رہی ہے خیرپور سے, وہاں پہ گمبٹ ہاسپٹل ہے جی, وہاں پہ زیر علاج 8 بچوں میں HIV کی تصدیق ہو گئی ہے جن کی عمریں 5 سال سے 10 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں. بچوں میں ایڈز کی تصدیق کے بعد چلڈرن اور گائنی وارڈز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اسپتال کا جو ناتجربہ کار ڈاکٹرز کا عملہ ہے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. کئی ناتجربہ کار ڈاکٹرز کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. کوشش کریں کہ جب آپ ہاسپٹلز میں جائیں تو اپنی سرنجز جو ہیں وہ خود خرید کے جائیں, اپنی آنکھوں کے سامنے وہاں پہ انجیکشن بھروائیں اور پھر وہ لگوائیں. کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں, مطلب بڑے بڑے ہاسپٹلز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.